अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। समीना की नज़र जेड की जायदाद पर थी। जेड का बहुत बड़ा घर था और कारोबार भी अच्छा खासा था, जबकि समीना का शौहर मामूली कमाता था। वो उठते बैठते अपने शौहर को ताने देती और उससे बुरा भला कहती। फिर समीना ने ना जाने क्या चक्कर चलाया कि उसके जेठ ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और समीना ने अपने शौहर से तलाक लेकर जेठ से शादी कर ली। एक महीना समीना के जेठ ने उसके साथ खूब अय्याशी की और फिर दूसरे ही महीने समीना के सर पर आसमान गिर पड़ा जब एक रात अचानक ही दरवाजे पर चार लंबे चौड़े आदमी। दरवाजे पर दस्तक हुई और हामिद ने पूछा, कौन है? मैं हूँ जी समीना। हामिद ने गाड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई। रात के 10 बज रहे थे। बीवी बच्चे सो चुके थे। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने समीना खड़ी थी, गले में सुर्ख रंग का दुपट्टा और सुर्ख रंग के चुस्त कमीज़ पहने, आँखों में मोटा मोटा काले रंग का काजल लगाए और होंठों पर सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाए। ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं जाने के लिए तैयार हो। हाथ में खीर का बाउल पकड़ा हुआ था। कहने लगी कि ये मैं आपके लिए लाई हूँ, आपको खीर बहुत पसंद है ना? ये सुनकर हामिद ने उसे बड़ी हैरत से देखा था। फिर उसके हाथ से खीर का बाउल पकड़ लिया। वो कहने लगा, अनीला तो सो चुकी है और बच्चे भी सो चुके हैं और मैं भी अभी सोने ही लगा था। तुम ये सुबह ले आती। समीना कहने लगी कि नहीं नहीं, मैंने सोचा कि आपको खीर बहुत पसंद है, पहले आपके घर भेज दूँ। फिर कहने लगी कि मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? अपने हाथ में अपना सुर्ख रंग का परांदा पकड़कर उसने गोल गोल घुमाते हुए पूछा था। हामिद को उसकी बात बहुत अजीब लगी थी। कहने लगा कि आप क्या फैसल के साथ कहीं जा रही हैं? ये सुनना था कि समीना के चेहरे के ज़ाविये बिगड़ गए। अरे आपके भाई के पास ये ना तो इतनी फुर्सत है और ना ही इतने पैसे कि वो मुझे कहीं घुमाने फिराने ही ले जाए। जब से मेरी शादी हुई है मैं तो तरस गई हूँ। आज भी मेरा आइसक्रीम खाने का इतना दिल चाह रहा था कि आपको क्या बता, लेकिन मुझे कौन लेके जाएगा? 11 बजे फैसल घर आएगा और आते ही खाना खाकर सो जाएगा। मुझे तो लगता है कि मैंने शादी नहीं की, कोई जुर्म कर दिया है जिसकी सज़ा भुगत रही हूँ। अपनी आंखों के किनारे उसने दुपट्टे से यूँ रगड़ा कि जैसे आंसू साफ़ कर रही हो। अनीला भाभी तो बड़ी खुशनसीब हैं कि उनकी शादी आपसे हो गई। आप कितने अच्छे हैं, बच्चों को अनीला भाभी को गाड़ी में घुमाने के लिए ले जाते हैं, आइसक्रीम भी खिलाते हैं। ये सुनकर हामिद को कुछ शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। वो कहने लगा कि मैं ये बाउल फ्रिज में रख कर आता हूँ, तुम बच्चों को लेकर आ जाओ, आइसक्रीम मैं खिला देता हूँ। ये सुनकर तो अनीला की बातें खिल गई। वो बड़ी खुश हो गई, फटाफट से अपने घर गई। एक ही बेटा था इसका, लेकिन इस वक्त सो रहा था। इसने नागवारी से अपने बेटे को देखा और लापरवाह अंदाज में अलमारी से चादर निकालकर खुद पर ओढ़ी और बाहर निकलकर ताला लगा दिया। समीना को अकेला देखकर हामिद कुछ हैरान था। गाड़ी की चाबी इसने पकड़ रखी थी और गाड़ी को ही खोल रहा था। वो कहने लगा कि असद को साथ ले चलते। समीना कहने लगी कि वो तो सो गया है, अब चले ना, ये ना हो कि दुकानें बंद हो जाएं। हामिद गाड़ी में बैठकर जैसे ही पिछली नशिस्त का लॉक खोलने लगा, समीना ने फटाफट से फ्रंट डोर खोला और उसके बराबर में बैठ गई, दरवाज़ा भी बंद कर लिया। ये बात हामिद को कुछ अजीब सी लगी थी। बहरहाल वो इसे एक आइसक्रीम पार्लर में ले गया। आइसक्रीम खाई, फिर भी पान भी खाया और कहने लगी कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, फैसल को भी समझाया करे ना कि वो मुझे और असद को कहीं ले जाया करे बाहर। पता नहीं उसका मिजाज ऐसा क्यों है, घर आता है तो लड़ने झगड़ने लग जाता है। मैं तो इसके दो मीठे बोल सुनने के लिए तरस गई हूँ। ये सुनकर हामिद कहने लगा कि मैं फैसल से बात करूँगा। वो कहने लगी कि रहने दें, आप बात करेंगे तो वो मुझ पर शक करेगा कि मैं उसकी शिकायतें आपको लगाती हूँ। आपके सामने तो वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन बाद में मुझे बहुत डांटेगा। खुदा के लिए हामिद, आप फैसल से कुछ मत कहिएगा। समीना ने इस तन्हाई का पाकर उसे भाई कहने की भी जहमत नहीं की। जैसे ही हामिद ने गाड़ी अपने घर की गली में मोड़ी, घर के दरवाजे पर ही फैसल खड़ा था। वो ताला देखकर परेशान था। सामने से हामिद की गाड़ी के अंदर बैठी समीना को देखकर उसे हैरत हुई थी। वो तो यूं तैयार थी जैसे किसी फंक्शन से आ रही हो। जैसे ही गाड़ी हामिद ने अपने घर के पास खड़ी की तो समीना उतरकर अपने घर के दरवाजे के पास चली गई। दोनों घरों में बस एक दीवार ही थी। फैसल कहने लगा कि तुम कहाँ गई थी? वो कहने लगी कि कुछ नहीं, सर में बहुत दर्द हो रहा था। तुम्हें तो मेरी तकलीफ़ का कोई एहसास ही नहीं है।
حامد بھائی نے کہا کہ چلو تمہیں دوائی دلوا دیتا ہوں۔ حامد تو اس کے جھوٹ کو سن کر حیران ہوا تھا، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں اس کے سر میں درد تھا، اس لیے میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ حامد یوں کہنے پر سمینہ کے چہرے پر ایک جانبدار مسکراہٹ چھائی تھی۔ پھر اس نے اپنے پرس سے چابی نکالی اور تالا کھولا۔ جیسے ہی فیصل اور سمینہ گھر کے اندر داخل ہوئے، اسد رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دیکھا تو وہ بیڈ سے نیچے گر چکا تھا اور اماں اماں کر کے روئے جا رہا تھا۔ 2 سال کا بچہ تھا۔ یہ دیکھ کر فیصل کو غصہ چڑھنے لگا۔ وہ کہنے لگا تھا کہ اسد کو بھی ساتھ لے جاتی۔ وہ کہنے لگی کہ تب تو سو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں ذرا بھی احساس ہے؟ تم چھوٹے سے بچے کو گھر میں تالا مار کر چلی گئی۔ یہ نہیں سوچا کہ پیچھے سے اٹھ جائے گا تو کیا کرے گا؟ پتہ نہیں کب سے روئے جا رہا ہوگا۔ وہ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا، اتنا تماشا کیوں کر رہے ہو؟ بچے تو روتے ہی رہتے ہیں، ابھی چپ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اسد کو اس نے گود میں اٹھا لیا۔ فیصل کہنے لگا کہ بہت بھوک لگی ہے، کھانا گرم کر کے دو۔ وہ کہنے لگی کہ ایک تو میں تمہاری اس روٹین سے بہت پریشان ہوں، اب تمہیں کھانا گرم کر کے دو۔ دیکھ نہیں رہے کہ بچہ رو رہا ہے؟ کچن میں سب کچھ پڑا ہے، گرم کرو اور کھا لو۔ میں بہت تھک چکی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ ڈاکٹر کے پاس تم میک اپ کر کے گئی تھی، عجیب بات نہیں ہے؟ یہ سن کر سمینہ کچھ گھبرائی تھی۔ کہنے لگی کہ میک اپ تو تمہارے لیے کیا تھا، تم نہیں آئے، لیکن میں سر میں درد شروع ہو گیا۔ اب کیا بحث کرتے رہو گے کہ جاؤ گے کھانا کھاؤ گے؟ میں اسد کو سلانے لگی ہوں۔ فیصل سے کچن میں آیا تو دیکھ کر ایک پتیلی میں بھنڈی کی سبزی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اسے بھنڈی نہیں پسند، پھر بھی ہر دوسرے تیسرے دن بھنڈی پکا لیتی تھی۔ یہ دیکھ کر فیصل کا موڈ خراب ہوا تھا۔ دوسری پتیلی دیکھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کھیر پکائی ہو، لیکن کھیر صرف پتیلی کے کناروں پر ہی لگی ہوئی تھی، پتیلا بالکل خالی تھا۔ وہ واپس کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ تم نے کھیر بنائی تھی؟ تو کھیر کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے کہاں بنائی تھی، تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم کھیر کے پیسے مجھے دو؟ وہ تو انیلا بھابی نے مجھے کہا تھا کہ حامد کو کھیر پسند ہے، دودھ چاول چینی سب کچھ انہوں نے دے دیا تھا، یہاں تک کہ بادام بھی، کہ حامد کے لیے کھیر بنا دو۔ میں نے بنا کر ان کو دے دی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر کھیر بنانی ہی تھی تو ایک پیالہ میرے لیے بھی بنا لیتی، میں بھی شوق سے ہی کھاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میں بے ایمانی کیوں کرتی، دودھ چاول بادام چینی سب کچھ ان کا ہی تھا، میں نے تو بس محنت کی تھی۔ بھنڈی بنائی ہے، تم وہ کھا لو۔ وہ دل برا کرتا ہوا بیچارہ کچن میں آیا، اپنے لیے سالن گرم کیا اور کھانا کھانے لگا۔ صبح 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک وہ فیکٹری میں کام کرتا تھا اور گھر آتا تو اکثر اسے کھانا خود ہی گرم کرنا پڑتا تھا۔ اتنے گھنٹوں کی محنت کے بعد بھی اسے مہینے کا بس 30 اور 35 ہزار ہی ملتا تھا۔ گھر اپنا تھا، اس لیے اسے پریشانی نہیں تھی کہ گھر کا کرایہ دینا نہیں پڑتا۔ لیکن سمینہ کسی حال میں بھی خوش نہیں تھی، شاید اس لیے کہ وہ خوبصورت تھی، کم عمر تھی، خواہشات اس کے اندر بہت زیادہ تھیں۔ کہتی تھی اے سی لگوا کر دو جیسے انیلا کے گھر پہ ہے۔ فیصل کہنے لگا کہ دیکھو اس کا شوہر لاکھوں کماتا ہے اور اے سی کا بل افورڈ کر سکتا ہے، تمہارا شوہر نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگی تو میرے شوہر کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، میں تو تنگ آ چکی ہوں اس زندگی سے، مہینہ ختم نہیں ہوتا کہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں، مہینہ گزر جاتے ہیں تم مجھے شاپنگ پر نہیں لے کے جاتے۔ فیصل کہنے لگا کہ میں اس وقت تھکا ہوا ہوں، سونا چاہتا ہوں، تمہاری یہ روز کی بحث میں نہیں سن سکتا۔ فیصل نے تکیہ درست کیا اور سو گیا۔ دن بھر کا تھکا ہوا تھا، سمینہ نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ تھکا ہوا تو یوں کہتا ہے کہ جیسے کہ لاکھوں میرے ہاتھ پر رکھ دیتا ہو۔ اس نے سوئے ہوئے بیٹے کو بیڈ پر لٹایا اور خود بھی سو گئی۔ صبح فیصل اسے کہنے لگا کہ جلدی سے میرے کپڑے استری کر دو، مجھے فیکٹری جانا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میرے سر میں درد ہے، فیصل خود استری کر لو، مجھ سے نہیں یہ کام ہوتا۔ فیصل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور جلدی سے اپنے کپڑے پریس کر کے تیار ہو کر یہاں تک کہ ناشتہ بھی خود کر کے جا چکا تھا۔ بڑے آرام سے سمینہ اٹھی، اپنے لیے ناشتہ بنایا اور اپنے بیٹے کو بھی کروایا اور پھر انیلا کے گھر چلی گئی۔ اس وقت تک انیلا بھی اٹھ گئی تھی، ہاتھ میں حامد کے کپڑے پکڑے تھے۔ کہنے لگی کہ ایک تو ماسی کو بھی آج ہی چھٹی کرنی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ بھابھی کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں، اب ناشتہ بنانا ہے اور حامد کے کپڑے استری نہیں ہیں، کب سے میں ملازم کا انتظار کر رہی ہوں،
لیکن لگتا ہے کہ آج چھٹی کر گئی ہے۔ سمینہ کہنے لگی کہ آپ ناشتہ بنائیں، کپڑے میں استری کر دیتی ہوں۔ اپنے شوہر کا تو کوئی کام سمینہ نہیں کرتی تھی، البتہ جیٹ کا کام بھاگ بھاگ کر کرتی تھی۔ فٹافٹ سے کپڑے استری کیے اور بنا انیلا کو بتائے حامد کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے کپڑے بیڈ پر رکھے سامنے ہی حامد کا بٹوا پڑا تھا۔ چپکے سے بٹوا کھولا تو 5,000 کے کئی نوٹ تھے۔ یہ دیکھ کر اس نے 2 نوٹ نکالے اور اپنے دوپٹے کے کونے سے باندھ لیے اور کمرے سے باہر آ گئی۔ انیلا جلدی جلدی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے ٹیبل پر ناشتہ لگایا، تب تک تیار ہو کر حامد بھی آ چکا تھا۔ اس نے ناشتہ کیا اور پھر اپنے آفس چلا گیا۔ انیلا کہنے لگی کہ تم چائے پیو گی؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، ناشتہ کر کے آئی ہوں۔ ویسے بھابھی آپ کے تو مزے ہیں، ہر کام کے لیے ملازمہ ہے، کپڑے دھونے کی نوکرانی الگ، صفائی برتن دھونے کی الگ، آپ کو تو بس کھانا ہی بنانا پڑتا ہے، کپڑے تک ملازمہ استری کر کے دیتی ہے، اور ایک میں ہوں کہ گھن چکر بنی رہتی ہوں۔ یہ سن کر انیلا کو بڑا غصہ آیا تھا کہ یہ کون ہوتی ہے میرے گھر کی ایک ایک چیز کو گننے والی۔ کہنے لگے کہ ہاں پھر بھی دیکھو نا، پورا دن تم میرے گھر پر ہی موجود ہوتی ہو، پتہ نہیں گھر کے کام کس وقت کرتی ہو۔ انیلا کا طنزیہ بھرا لہجہ سن کر سمینہ کہنے لگی کہ ایک تو میں آپ کے گھر آپ کی مدد کرنے ہاتھ بٹانے آ جاتی ہوں اور آپ ہی باتیں سنا رہی ہیں۔ انیلا کہنے لگی کہ تم تو ذرا سی بات کا برا منا رہی ہو، ارے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ صبح ناشتے کے وقت سے تم آتی ہو تو شام گئے تک ہی واپس جاتی ہو، تو اتنے سارے کام چند گھنٹوں میں کیسے کر لیتی ہو؟ کھانا بنانا، کپڑے دھونا، صفائی کرنا، برتن دھونا، یہ سب کچھ تم کر لیتی ہو نا؟ انیلا نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا تھا، حالانکہ جانتی تھی کہ وہ گھر کو گندہ رکھتی ہے، اسے نہ تو گھر کی فکر تھی اور نہ ہی فیصل کے کاموں کی۔ وہ کہنے لگی تو اور کیا، اب میں آپ کی طرح سوچتی تھوڑی ہوں، سارے کام فٹافٹ کر دیتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تو بس یہ پوچھنے آئی تھی کہ حامد بھائی نے رات کو کھیر تو کھا لی تھی نا؟ یہ سن کر انیلا نے حیرت کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگی کہ کون سی کھیر؟ سمینہ کہنے لگی کہ وہی جو میں نے ان کے لیے بنائی تھی، رات کو میں دے کر گئی تھی۔ کہنے لگی کہ پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتہ۔ انیلا نے فوراً سے فریج کھول کے دیکھا تو فریج میں کھیر کا باؤل پڑا تھا، لیکن بس اس میں چند چمچ ہی کھیر کے بچے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں شاید کھا لی ہے۔ سمینہ کہنے لگی کہ میرے ہاتھ میں ویسے بھی بہت جادو ہے، جو بناتی ہوں سامنے والا انگلیاں چاٹ لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے رات کو حامد بھائی نے کھیر دیکھ کر اس کی خوشی میں مجھے آئس کریم کھلائی، ہم لوگ گاڑی میں آئس کریم کھا کر آئے تھے۔ یہ سن کر انیلا کو بہت غصہ آیا۔ ایک آگ تھی جو لگا کر سمینہ اپنے گھر جا چکی تھی اور اس کا یہی کام تھا دونوں میاں بیوی کو لڑوانے کا۔ شام کو جب 10,000 حامد کے بٹوے سے کم نکلے تو وہ بڑے غصے سے انیلا سے پوچھنے لگا۔ صرف ایک دیوار کا ہی تو فاصلہ تھا۔ سمینہ منڈیر سے اپنا منہ نکالے دونوں کی لڑائی سن رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ صبح تم نے میرے بٹوے سے 10,000 نکالے، اگر نکالے تھے تو مجھے بتا دیا ہوتا، یہ پیسے میں نے بینک میں جمع کرانے تھے، تم مجھ سے پوچھ کر پیسے نہیں لے سکتی؟ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ مجھے کہاں ضرورت ہے آپ کے پیسے نکالنے کی؟ میں اوچھے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرتی، اگر مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو میں آپ سے مانگ لیتی۔ وہ کہنے لگا تو کیا میں نے تم پر جھوٹا الزام لگایا ہے؟ میں کیسے مان لوں کہ پیسے تک نہیں اٹھائے تم نے؟ صبح تو گھر میں کوئی ملازمہ بھی نہیں تھی، آج تو سب نے چھٹی کی تھی، پھر پیسے کہاں گئے؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتہ کہاں گئے، آپ مجھے چور سمجھتے ہیں کیا؟ مجھے پیسوں کی کمی ہے؟ میں کیوں ایسی حرکتیں کروں گی؟ بلکہ میں تو خود آپ سے ناراض ہوں، آپ نے کھیر کھانی تھی تو سمینہ سے بنوانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھ سے کہہ دیتے، آپ کو منع تو نہیں کرتی، ذرا سا کام کرتی ہوں اور احسان جتا لاتی ہے۔ حامد کہنے لگا کہ اس وقت میں اپنے 10,000 کے لیے پریشان ہوں، پیسے کوئی درخت پر نہیں آتے، مشکل سے کمانے ہوتے ہیں، اور 10,000 کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ انیلا کو جیسے کچھ یاد آیا، وہ کہنے لگی کہ صبح آپ کے کپڑے سمینہ نے پریس کیے تھے اور کمرے میں بھی اسی نے رکھے تھے، کہیں اس نے اپنی بات انیلا نے ادھوری ہی چھوڑ دی۔ حامد کہنے لگا کہ کیا دماغ خراب ہے تمہارا؟ تم میری بھابھی پر الزام لگا رہی ہو، بے شک فیصل کا زیادہ اچھا کام نہیں ہے، لیکن وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ انیلا کہنے لگی کہ واہ، یہ اچھی کہی آپ نے، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے اور میں چور ہوں۔ دونوں کا جھگڑا سن کر وہ بڑے خوش تھی، جھوم جھوم کر اپنے گھر میں گھوم رہی تھی۔ پھر فیصل کو فون کیا، کہنے لگی کہ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، کھانا بازار سے لے آنا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟
میرے پاس اتنے فضول پیسے نہیں ہیں جتنے میں ایک وقت کا کھانا بازار سے آئے گا اتنے میں 2 دن کا کھانا ہمارا آرام سے بن جائے گا۔ وہ کہنے لگی کہ بس تمہاری غربت اور غریبوں والی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی تو عیاشی کر لینی چاہیے۔ وہ کہنے لگا کہ کریں گے، جب میری تنخواہ بڑھ جائے گی تو میں تمہیں ہوٹل میں لے کر جاؤں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا، اور دیکھو آج بھنڈی مت پکانا، دال بنا لو یا پھر کوئی اور سبزی۔ سمینہ نے فون بند کیا۔ اسے فیصل ایک آنکھ اچھا نہیں لگتا تھا، نہ تو وہ حامد کی طرح خوبصورت تھی اور نہ گوری رنگت والی۔ وہ ایک عام سی نقوش کی سانولی رنگت کی نوجوان۔ حامد کا کام بہت اچھا تھا، اس کے پاس ساری سہولیات تھی، اس کے علاوہ اچھی جائیداد بھی، اور اب تو اس نے ایک سوسائٹی میں پلاٹ بھی لے لیا تھا، وہاں بنگلہ بنوا رہا تھا۔ پھر تو یہ گھر بھی وہ چھوڑ کے یہاں بیچ کر چلا جائے گا۔ اسے انیلا پر رشک آتا تھا، حالانکہ وہ سمینہ سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن سمینہ کو قسمت کی دھنی لگتی تھی۔ اتنا خوبصورت نوجوان تو ملا ہی تھا اسے، اور ساتھ گاڑی، گھر، سہولیات سب۔ سمینہ آئی بھی ایک غریب گھر سے تھی، اور جہاں شروع سے اسے اپنی خواہشات دبا کر ہی زندگی گزارنی تھی۔ شادی کے لیے جب رشتہ انیلا اور حامد لینے کے لیے آئے تو اسے لگا کہ حامد کا بھائی بھی اتنا ہی امیر ہوگا اور اسی جیسا خوبصورت ہوگا۔ یہ ان دونوں کی بات ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھا نہیں کرتے تھے، فیصلے ان کے بڑے ہی کرتے تھے۔ چونکہ حامد کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے بڑے بھائی ہونے کے ناطے اس نے چھوٹے بھائی کا رشتہ طے کر دیا۔ لیکن انیلا نے کہا کہ فیصل کی شادی ہو جائے تو آپ اسے الگ کر دیں، میں اپنے گھر میں کسی اور عورت کی حکومت برداشت نہیں کر سکتی، اور یقیناً سمینہ بھی یہ سب برداشت نہیں کرے گی۔ کیا فائدہ کہ ہم دونوں میں نہ چاہ کر بھی لڑائی ہو۔ حامد نے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی، اس لیے شادی کے بعد سمینہ الگ گھر میں آ گئی۔ پہلے پہل تو وہ خوش تھی، اسے رنگ روپ سے زیادہ غرض نہیں تھا، بس پیسے تھا۔ اکیلے گھر کو دیکھ کر وہ بہت خوش تھی کہ کسی کو سنبھالنا نہیں پڑے گا۔ لیکن جب یہ پتہ چلا کہ امیر صرف حامد ہے، فیصل تو 30,000 کی ایک فیکٹری میں نوکری کرتا ہے، تو وہ تو جیسے بجھ کر رہ گئی۔ حالانکہ شروع میں فیصل نے اسے کئی بار ہوٹل میں کھانا کھلایا تھا، قیمتی تحفے بھی دیے تھے، لیکن جب اسد ان کی زندگی میں آ گیا تو اخراجات بڑھ گئے۔ سمینہ نے کبھی بھی فیصل کی کمائی پر شک گزاری نہیں کی تھی، ہمیشہ اسے طعنہ دیتی گئی۔ وہ بار بار حامد کو حوالہ دیتی تھی۔ فیصل کہنے لگتا کہ شروع میں حامد بھائی کا بھی کام اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن انیلا بھابی نے اس میں صبر شکر کیا۔ تمہاری طرح وہ ناشکری عورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ بس بھی کر دو، میں جانتی ہوں کہ کتنی شکر گزار ہے۔ ابھی ان کی لڑائی جاری تھی کہ جب ایک نیا فساد برپا کرنے کے لیے سمینہ حامد کے گھر پہنچ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ غصے سے حامد نہیں کھولا تھا۔ انیلا کہنے لگی کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ بھابی آپ نے مجھے جو 10,000 دیے تھے وہ رکھ لیں، کیونکہ فیصل نے منع کر دیا ہے، کہتا ہے کہ تم بازار نہیں جاؤ گی، اس لیے میں آپ کا جوڑا نہیں لا سکتی۔ بڑے فراٹے سے اس نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ سن کر جہاں انیلا حیرت میں ڈوب گئی تھی، وہیں حامد کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ جھوٹی عورت، تم تو کہہ رہی تھی کہ تم نے میرے پیسے چوری نہیں کیے، تو یہ 10,000 تم نے سمینہ کو کہاں سے دیے؟ وہ کہنے لگی کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ سمینہ کہنے لگی کہ میں غریب ضرور ہوں، یہ جھوٹی نہیں ہوں۔ 10,000 روپے پکڑے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے اپنے شوہر سے چھپ کر پیسے لیے ہیں، ان کے پیسوں سے چوری کی ہے، ورنہ میں یہ پیسے آپ کو کل واپس لوٹا دیتی۔ اپنی لڑائی میں آپ مجھے چور نہ بنائیں۔ اداکاری تو جیسے سمینہ پر ہی ختم تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ واپس اپنے گھر میں آ گئی۔ پہلی بار حامد نے انیلا کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ انیلا تو سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ حامد اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ انیلا کے بھی 3 بچے تھے، سب سے بڑا 8 سال کا تھا، اسے چھوٹی بیٹی 6 سال کی تھی، سب سے چھوٹا بیٹا اسد کی عمر کا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنے کمرے میں گئی، بیگ میں اپنے بچوں کے کپڑے ڈالے اور بیگ سمیت بچوں کا ہاتھ پکڑ کے باہر جانے لگی۔ حامد کہنے لگا کہ کہاں جا رہی ہو؟ ایک تو تم نے چوری کی، بجائے معافی مانگنے کے تم گھر چھوڑ کے جا رہی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ بات اب میرے باپ سے کرنا، تم سے بات وہی کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے چلی گئی، اور یہی سمینہ چاہتی تھی۔ وہ بڑی خوش تھی، یہاں تک کہ کھانا ٹرے میں ڈال کر حامد کے لیے لے آئی۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ میں نے سوچا آپ کی لڑائی ہو رہی ہے تو بھابھی اور آپ کو کھانا دے آؤں، دیکھیں میری وجہ سے آپ آپس میں مت لڑیں۔ حامد کہنے لگا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ یہ سن کر اس نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ اللہ، توبہ توبہ، کیسی بیوی ہے! ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ حامد بھائی، آپ مانے نہ مانے،
اب دیکھ لیجیے گا یہ آپ سے ناک کی لکیریں کھنچوائے گی، پھر جا کر واپس آئیں گی۔ اس کے گھر والے آپ کو بہت باتیں سنائیں گے۔ حامد پہلے ہی غصے میں تھا، سمینہ کی بات سن کر اور دب گیا۔ میں اس ڈھیٹ عورت کو لینے نہیں جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے کہ ایسی عورت کو تو طلاق دے دینی چاہیے تاکہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ یہ سن کر حامد کچھ حیران ہوا تھا، کہنے لگا کہ نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، وہ میرے بچوں کی ماں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کون سے بچے جنہیں وہ اپنے ساتھ ہی لے گئی ہے؟ وہ بچے آپ سے بھی نفرت کریں گے۔ ارے آپ اتنے اچھے ہیں، آپ کی تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی۔ ویسے انیلا بھابھی کو بھی عقل آ جائے گی جب انہیں میکے میں رہنا پڑے گا۔ پھر آج انہوں نے 10,000 کی چوری کی ہے، پتہ نہیں کل کو آپ کی کون کون سی چیزیں چرانے لگیں گی، پھر آپ کو ہر چیز سے بے دخل کر کے گھر سے نکال دیں گی۔ بہرحال میرا کام تو آپ کو سمجھانا تھا، کھانا لیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر آ گئی اور فون کر کے انیلا سے بات کرنے لگی۔ انیلا کہنے لگی کہ تمہیں شرم نہیں آتی میرا گھر خراب کرتے ہوئے؟ کہنے لگی کہ بھابھی میں بہت پریشان ہو گئی تھی، اصل میں آپ کو تو پتہ ہے فیصل کا کام نہیں ہے، اور پچھلے 2 دن سے ہمارے گھر میں کھانا تک نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ جیسے ہی فیصل کی تنخواہ آئے گی خاموشی سے 10,000 واپس کر دوں گی، لیکن آپ کی لڑائی سن کر میں ڈر گئی۔ میں پیسے دینے آئی تھی، پتہ نہیں میرے منہ سے یہ سب کچھ کیوں نکل گیا۔ مجھے معاف کر دیں، میرا ارادہ آپ کو لڑوانے کا نہیں تھا، لیکن حامد بھائی کو چیختے چلاتے دیکھ کر میرے منہ سے سب کچھ الٹا نکل گیا۔ مجھے معاف کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے میں ابھی حامد بھائی کو سب کچھ سچ بتا کر آئی ہوں، انہیں کہہ کر آئی ہوں کہ وہ آپ کو منا لے، لیکن کہتے ہیں کہ میں نہیں مناؤں گا۔ یہ عورت اب جب تک میرے سامنے میرے ہاتھ پیر نہیں جوڑے گی، گڑ گڑائے گی نہیں، میں اس سے معاف نہیں کروں گا۔ انیلا بھی اپنی جگہ غصے میں تھی، کہنے لگی کہ حامد نے یہ کہا ہے مجھے، اور کیا وہ کہنے لگی کہ میں بھی معافی نہیں مانگوں گی۔ ایک تو انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور معافی بھی مانگوں جب میرا کوئی قصور بھی نہیں۔ سمینہ کہنے لگی کہ دیکھیں بھابھی، میں تو کہتی ہوں کہ اس بار کچھ ٹائم کے لیے آپ حامد بھائی سے رابطہ ہی نہ کریں، بلکہ اپنے نام کچھ نہ کچھ کروائیں، یہی موقع ہے، ان کو خود احساس ہو جائے گا۔ انیلا اس کی باتوں میں آ گئی، نہ حامد نے اس سے رابطہ کیا اور نہ انیلا نے حامد، اور یہی ان دونوں کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ غلط فہمی سمینہ حامد کے دماغ میں بڑھتی رہی تھی۔ جب وہ لینے کے لیے گیا تو اسے آگے سے انیلا نے اپنے گھر نام کروانے کی ڈیمانڈ کر دی۔ وہ پہلے ہی سے کافی بدگمان ہو چکا تھا، بس ایک آخری کوشش تھی۔ جب یہ سنا تو حامد کو لگا کہ وہ لالچی عورت ہے، اس نے کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دی۔ یہ خبر سمینہ تک پہنچی تو وہ بہت خوش تھی۔ اسے روز اس نے فیصل سے خوب لڑائی کی، جھگڑا کیا، اسے بہت غصہ دلایا، یہاں تک کہ فیصل اس سے پوچھتا رہ گیا کہ تم جھگڑ کیوں رہی ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ آج تم نے مجھے دیا کیا ہے؟ میں تمہارے ساتھ اس غربت میں نہیں رہ سکتی، بس مجھے طلاق دو۔ فیصل تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اسے بیٹھے بٹھائے ہو کیا گیا ہے۔ ایسا مت کرو، لیکن وہ نہیں مانی، بالآخر فیصل نے اسے طلاق دے دی اور اپنے گھر چلی گئی۔ جیسے ہی عدت پوری ہوئی اس نے رونا دھونا مچا دیا۔ حامد کو فون کر کے کہنے لگی کہ آپ کے بھائی نے میرے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، آپ کی بیوی نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور فیصل نے میرے ساتھ۔ حامد کو بھی اس وقت اپنے گھر چلانے کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی، اس نے سمینہ سے شادی کر لی۔ برابر والے گھر میں اسد روتا رہتا تھا، لیکن سمینہ کا دل کبھی اس کے لیے نہیں تڑپا۔ فیصل اسے اکیلا ہی سنبھالتا تھا۔ اسے حیرت یہ تھی کہ آخر اس کے بھائی نے اس کی بیوی سے شادی کیسے کر لی۔ پھر سمجھ گیا کہ شاید دونوں ہی ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتے تھے، تبھی اس نے مجھ سے طلاق لی اور حامد نے انیلا کو طلاق دے دی۔ 1 مہینہ تو دونوں نے بہت عیش و عیاشی سے گزارے۔ سارے گھر پر اب سمینہ کی حکمرانی تھی۔ وہ اے سی چلاتی تھی، ٹی وی دیکھتی تھی اور ملازمین پر حکم چلاتی تھی۔ لیکن کچھ دنوں بعد ہی اس کے ہوش اڑ گئے جب 3-4 مردوں نے اس کے گھر کا دروازہ پیٹا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ کہنے لگے کہ حامد کو باہر نکالو، اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہمارا کروڑوں روپیہ اس نے اپنے کام میں لگا لیا، ڈبو دیا، ہمیں ہمارا پیسہ بھی واپس چاہیے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ حامد شرمندہ سا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سمینہ جو یہ خواب سجا رہی تھی کہ کچھ عرصے بعد ہی وہ بنگلے کے عیش کی زندگی گزارے گی، اور وہ بنگلہ حامد نے بیچ کر کچھ قرضہ اتار دیا، لیکن ابھی بھی کافی قرضہ باقی تھا۔ اسے اپنی فیکٹری بیچنی تھی پڑی اور گاڑی بیچنی پڑی، یہاں تک کہ گھر کے اندر کے اے سی اور ایسی چیزیں بھی بیچنی پڑیں جو وہ بالکل کنگال ہو گیا۔ دوسری طرف کئی سالوں کی محنت کے بعد اب فیصل کو اس کے سیٹ نے پرسنل ایجنٹ، اس کے مہینے کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہو چکی تھی۔ اس نے ایک غریب یتیم لڑکی سے شادی کر لی،
اس کے بیٹے کو ماں کی محبت دے دی۔ انیلا اپنی حماقت پر اب آنسو بہاتی ہے، لیکن سمینہ کا اصل روپ تو حامد کو اب نظر آیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے تم سے شادی اس لیے کی تھی کہ تمہارا دیوالیہ نکل جائے۔ مجھے عیش کی زندگی گزارنی تھی، ایسی زندگی نہیں فیصل کے ساتھ بھی گزار رہی تھی، بلکہ بہت اچھی گزار رہی تھی۔ مجھے تو تم سے شادی کر کے افسوس ہی ہو رہا ہے۔ فیصل کا تو کام اچھا ہو گیا اور تم کنگلے ہو گئی۔ یہ سن کر حامد نے اسے تھپڑ مارا اور حیران رہ گیا۔ آج تک کبھی بھی فیصل نے اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، ہمیشہ اسے بہت پیار سے سمجھایا۔ کہنے لگا کہ زبان درازی مت کرو، ایک تو میں پہلے ہی پریشان ہوں، میرا سب کچھ بک گیا، بجائے میرا ساتھ دینے کے تم باتیں سنا رہی ہو۔ تم سے اچھی تو انیلا تھی، جس نے میری تنگ دستی میں میرا ساتھ دیا تھا۔ تمہاری باتوں میں آ کر میں نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا۔ تم جیسی عورت اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ حامد کے لیے طلاق دینا شاید اس معمول کی بات سی بن چکی تھی۔ اس نے سمینہ کو بھی طلاق دے دی۔ سمینہ کی زندگی تو اب اجڑ گئی تھی۔ دوسروں کا گھر برباد کرتے ہوئے اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے نہ تو کسی کا گھر برباد کرے، نہ آپ کا گھر برباد ہو۔ جس سے پیسے کی خاطر سمینہ نے یہ سب کچھ کیا تھا، وہ اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا، تبھی اسے نہیں ملا، اور اب وہ اپنے بھائی اور بھابھی کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے اور روز ان کے طعنے سنتی ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔